नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हम गुज़श्ता रोज़ अपने एक अज़ीम कायद मुजाहिद इस्लाम जनरल के.एम. अज़हर ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौक़ा पर उनके मज़ार शरीफ पे हाज़िर हुए। वो शहीदों का कब्रिस्तान है, उसमें बहुत सारे शुहदा मदफून हैं, गाज़ी हैं, मुजाहिद हैं, और उसके साथ साथ बड़े बड़े कलगियों वाले भी हैं। कोई गवर्नर, कोई जनरल, कोई लेफ्टिनेंट, कोई कुछ, और बहुत सारे सिपाही भी हैं। लेकिन वहाँ जो लुत्फ़ आता है देखने में और आखिरत याद आती है, वहाँ सब बराबर हैं। जनरल और एक आम सिपाही कब्रिस्तान में सब बराबर हैं। किसी की कब्र पे कोई गार्ड नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई हटो बचो नहीं है, कोई लंबी चौड़ी इमारतें नहीं हैं। कब्रिस्तान वालों ने असूल बनाया हुआ है कि वहाँ सिर्फ़ कब्र की जगह दी जाएगी, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई चीज़ नहीं बन सकती। इसलिए सबको बराबर बराबर जगह मिली। ये तो ऊपर है जो हम देखते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको मिलना, इनकी ज़िंदगियों में मिलना मुहाल था। इनके दरवाज़े के पास से गुज़रना भी बहुत मुश्किल था। गार्ड वगैरह खड़े होते थे, किसी को ऊंची सांस भी नहीं लेने देते थे। अब वहाँ जाना, इनसे मिलना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस जर्नल के पास जाके मिलना चाहे, आराम के साथ जाके इस्लामी तरीके से अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुमिनात इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून सलाम अर्ज़ करे, दुआ करे। और अब वहाँ कोई गवर्नर नहीं है, कोई जनरल नहीं है, सब मोहताज हैं। और आपकी और हमारी जो अहले ईमान ज़िंदा हैं, उनकी दुआओं के मोहताज हैं। उनकी दुआएं, जब दुआएं मिलती हैं कब्रिस्तान वालों को, तो उनको दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़ के खुशी होती है जब उनको दुआएं मिलती हैं। सूरह फातिहा का, सूरह इखलास का सवाब मिलता है। मेरे साथ उलमा की एक बड़ी जमात थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हाज़री के लिए अपने मुजाहिद सिपह सालार की बारगाह में मौजूद थे। तो वहाँ जाके ज़हन में ये आया कि कल हम भी, जब अल्लाह को मंजूर हुआ, हम जितने आए हैं, कल हम भी यहाँ कब्रों में होंगे और हम भी मोहताज होंगे कि हमारे लिए को हाथ उठाए, हमारी कब्र पे को फातिहा पढ़ने आए। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो इरशाद पाक फरमाया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया, मौत व हयात को पैदा ही इसलिए किया है ताकि तुम्हारी आजमाइश करें कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। कब्रिस्तान में जाएं तो इन अच्छे अमाल की कदर और ज़्यादा महसूस होती है, और ज़हन में ये बात बार बार फ़िक्र आखिरत कि जिस जगह आना है उस जगह की कोई तैयारी कर लें, और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, घर वालों को, सबको पैगाम दें कि भाई वहाँ जाना है। वहाँ जगह भी बहुत थोड़ी है और प्रोटोकॉल भी कोई नहीं, हटो बचो वाला भी कोई नहीं। वहाँ वही चीज़ काम आएगी जो साथ लेके जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन कब्र वालों पे हम फ़ख्र करते रहे, उन कब्रों वालों पे जिनमें शहीद मदफून हैं, जिनमें गाज़ी हैं, जिनमें मुजाहिद हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए लड़ते हुए जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपने वतन के लिए जानें कुर्बान की, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जानें कुर्बान की, जिन सिपाहियों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जानें कुर्बान की। इसलिए कि ये फ़ौज तो जिहाद के लिए बनी न, इसका माटो ही
جہاد فی سبیل اللہ، تقوی ایمان، تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ اور حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ عبد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت جہاد ہے، اس میں مجاہدوں کی اکثریت ہے، جو بھرتی ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی سعادت مل جائے۔ اور شہادت ہمارے لیے وہ اولو العزم لوگ جو تھے چلے گئے، ان کے بعد ان کے لیے بھی وہ بھی آپ دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی دعا فرماتے تھے، باقی سب حضرات بھی، اور سیدنا فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی المرتضیٰ شیر خدا کو، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور نے خود شہادت کی بشارت دی۔ اتنی بڑی سلطنت ہوتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران، روم، مصر، شام سب فتح ہو چکے تھے، اس کے باوجود شہادت کی دعا کرتے رہتے تھے، اور اس دعا کی قبولیت یہ دیکھی کہ مسجد نبوی شریف میں نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی جامع مسجد میں صبح نماز کے لیے جاتے ہوئے شہید کیا گیا۔ تو شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی، اور شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان سے کہتا ہوں وہ کبھی کبھی شہیدوں کے قبرستان ضرور آیا کریں، یہاں قبروں پہ لگی ہوئی تختیاں بھی دیکھا کریں، اور ان کے حالات بھی سنا کریں کہ کس کس نے کیسے جان قربان کی ہے، اور کیسے کیسے عظیم جرنیل تھے، کیسے کیسے عظیم بریگیڈیئر، میجر جنرل، کرنل، سپاہی، ایک عام سپاہی، کس طرح انہوں نے ان کے سب کے ساتھ ایسے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو سن کے رشک آتا ہے۔ وہ جان قربان کرنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے رہے کہ ہماری جان، اور پھر میں اکثر ہر سال یہ عرض کرتا ہوں 14 اگست اور 23 مارچ کو جب شہیدوں کے لواحقین کو اعزازات دیے جاتے ہیں، اور پی ٹی وی یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ان کے تاثرات ریکارڈ کر کے سنواتا ہے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماں کا بچہ 22، 24، 26، 28 سال کا، تازہ شادی ہوئی، 2-3 بچے بھی چھوڑ گیا، اور ماں رونے کی بجائے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں نے تو اسے دودھ پلاتے ہوئے دعائیں ہی یہ مانگی تھیں کہ میرا بچہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور کل قیامت کے دن میں شہیدوں کی ماؤں کے ساتھ اٹھائی جاؤں۔ یہ جذبات ہیں اس قوم کے، اور اس لیے کل میرا دل بہت اس بات پہ آیا کہ میں پیغام دوں، اپنے جرنیلوں کو پیغام دوں کہ یہ فوج جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بنی، ہماری تمام چھاؤنیوں پہ لکھا ہوا ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ کاش مقتدر لوگ، طاقتور لوگ اس وقت جو طاقت میں ہیں کل نہیں ہوں گے، کل پھر یہی قبرستان ہے، اور یہاں زیادہ سے زیادہ ایک تختی لگ جائے گی، اور یہ شہیدوں کے قبرستان ہر جگہ ہی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، پنڈی میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، بہت سارے شہروں میں، جہلم میں بھی ہوں گے، گجرات میں بھی ہوں گے، خاص کر کے یہ پنڈی کے علاقے کے قریبی جو شہر ہیں وہاں زیادہ ہے، اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے شہیدوں کی برکت سے الحمدللہ، ان کے خون کی برکت سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے
تو وہ جانیں قربان کرنے والے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے جرنیلوں سے کہتا ہوں اور حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، قبرستان جایا کریں اور وہاں جا کے دیکھیں، بڑے بڑے جرنیل بھی لیٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کوئی سابق وزرائے اعظم بھی ہیں، کوئی گورنر جنرل بھی ہیں، اور بڑے بڑے با اختیار بہت زیادہ طاقت والے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، اور جا کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یقیناً تکبر جاتا رہے گا، پھوں پھاں جاتی رہے گی، اکڑ اور غرور نکل جائے گا، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ جو اللہ کے بندے آج بظاہر قبر میں ہیں لیکن در حقیقت وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون ویستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہیں، وہ اپنے لواحقین کو بھی خبر دیتے ہیں کہ فکر نہ کرنا ہماری، ہم وہاں ہیں جہاں کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ بظاہر اوپر سے نظر آنے والی چھوٹی سی قبر میں ہیں، لیکن شہید اور غازی اور مجاہد جنت کے باغات میں سیر کر رہے ہیں، ان کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں پہلے پہنچ جاتے۔ میرے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنرل کے ایم اظہر خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ جرنیلوں کو بھی، جس دور میں جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل تھے، جنرل صاحب کا نمبر تھا آرمی چیف بننے کا، لیکن یحییٰ خان اور ان کے پینے پلانے والے گروپ کے جرنیلوں نے جنرل صاحب سے بچنے کے لیے کہ ایک دیانتدار، باکردار، غیرت مند، نیک دل جرنیل جو ہے وہ کہیں آرمی چیف نہ آ جائے، جنرل صاحب کو سرحد کا گورنر لگا کے ادھر بھیج دیا، اور یہ آرمی چیف کا عہدہ کسی اور کے لیے صاف کر لیا۔ جنرل صاحب بڑے صاف گو، حق کہنے والے، آخر وقت تک وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے حق بیان کرتے تھے، اور جو بھی آرمی چیف ہوتا تھا اسے بھی نصیحت کرتے رہتے تھے کہ یہ چند روزہ کرسی اقتدار چند روزہ ہے، بالآخر یہاں ہی جانا ہے جہاں آج بہت سارے لوگ آرام فرما رہے۔ کچھ قبروں میں وہ ہیں جو جنت کے باغوں میں ہیں، کچھ جو مغرور تھے، متکبر تھے، جنہوں نے اپنی عوام پہ ظلم کیا یا اپنے نچلے طبقے پہ ظلم کیا، وہ آج وہاں پچھتا رہے، بھگت رہے، ان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ حسرت و یاس وہاں جا کے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، کاش یہاں عمل کر لیں۔ تو میں بھی اس وقت جو سننے والے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں، کبھی کبھی قبرستان جایا کریں اور جا کے دیکھا کریں، زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت دے رہا ہوں، قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، آخرت کی تیاری شروع ہو جائے، آخرت کی فکر لاحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہیدوں اور ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، دین کے لیے، رسول اللہ کی عظمت کے لیے جتنے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اللہ ان کی قبروں پہ نور کی رحمتیں برسائے، نور کی بارش کرے، اللہ ان کی قبروں کو، جنت کے باغ تو وہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، خدا کا بھی وعدہ ہے، خدا کے محبوب کا بھی وعدہ ہے، اللہ ان کی طفیل اس باقی امت پہ بھی کرم فرما دے۔